अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम क्रिटिकल साइंस के साथ आपकी मेज़बान फ़ाइज़ा बुखारी। सबसे पहले आज के प्रोग्राम में बात करेंगे जहां सियासी तब्दीलियां हो रही हैं वहीं पर रियासत के खिलाफ इश्तियाल अंगेज़ी के बयानात भी सामने आ रहे हैं, जिसमें TLP के मरकज़ी जो रहनुमा हैं, जो उनके नायब अमीर हैं, उन्होंने एक बयान जारी किया और एक फतवा दे डाला कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को कत्ल कर देना चाहिए। और उसी के जवाब में हुकूमत की तरफ से भी बहुत बड़ी काबीना का इजलास हुआ। काबीना की इजलास की कार्रवाई के बाद फौरी तौर पर ख्वाजा आसिफ और एहसन इकबाल साहब मीडिया पर उन्होंने कहा कि रियासत में किसी को भी इस बात की इजाज़त नहीं दी जाएगी कि वो आईन और कानून को अपने हाथ में ले और ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। दूसरी तरफ पर वजीर कानून जो है उनका यह मौक़िफ़ था कि रियासत में एक और रियासत बनाना या फतवे देना इस बात की इजाज़त नहीं है और ऐसे लोगों के खिलाफ रियासत जल्द अज जल्द कार्रवाई करेगी। अगर ताख़ीर का शिकार हम हो जाते हैं तो इसमें मज़ीद लोगों को मज़ीद बोलने का मौका भी मिल सकता है। मज़ीद उनका यह कहना था कि हमें यह चाहिए कि अपने निसाब के अंदर अदम बर्दाश्त के हवाले से लाज़िमन ज़िक्र करना चाहिए कि इसका फुकदान बहुत बढ़ता चला जा रहा है। इसी के साथ साथ जो है वो आज एक कार्रवाई होती है जिसमें जो नायब अमीर है TLP के ज़हीरुल हसन शाह, उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है उकाड़ा से और उनके खिलाफ जो कार्रवाई की जाती है उसमें सदाद दहशतगर्दी की कार्रवाई शामिल की जाती है FIR के अंदर। इसी के साथ साथ मुनाफकत, अदलिया पर दबाव और मजहबी मुनाफरत फैलाने के हवाले से FIR में तमाम तर दफ़ात को शामिल किया जाता है। दूसरी तरफ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है उन्होंने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल से रजू भी कर लिया है। इलेक्शन कमीशन के हवाले से पैनल में हमारे साथ मौजूद हैं आज़म चौधरी साहब, मोहम्मद निशाद अली साहब। अपने पैनल को खुशामदीद कहती हूँ। आज़म चौधरी साहब, रियासत में अगर हम बात करते हैं चीज़ें ठीक करने के हवाले से या बिगाड़ को ख़त्म करने के हवाले से, तो अनफॉर्चुनेटली अभी एक सिलसिला चल रहा होता है, उसके फ़ौरन बाद एक और चीज़ सामने आ जाती है। TLP के जो नायब अमीर हैं उन्होंने जो बयान दिया और उस बयान के बाद हमने देखा कि ज़ाहिर सी बात उनकी भी फॉलोइंग बहुत ज़्यादा थी, रियासत ने भी हरकत की और उन्हें गिरफ़्तार किया। और चीफ जस्टिस को लेकर इस तरह का बयान देना, इसे आप किस तरह से देखते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया फ़ायज़ा। देखें, ये एक वतीरा बन गया। सियासी जमातें हों, आम आदमी हो, किसी भी तबका फ़िक्र से उसके हक़ में, उसके फ़ायदे में कोई चीज़ होगी तो वो बल्ले बल्ले करेगा। ख़िलाफ़ कोई फ़ैसला आ जाए या ख़िलाफ़ कुछ भी काम हो उस पर तनकीद शुरू कर देता है। और ये पिछले हम कई माह से हम देख रहे हैं, जजों के हवाले से एक बड़ी शदीद किस्म की एक ट्रोलिंग का सिलसिला चल रहा है। सोशल मीडिया के ऊपर एक तूफ़ान बदतमीज़ी है उन जजेस को, उनकी फैमिलीज़ को, उनके कारोबार, उनके तमाम मामला जो है ना उसके ऊपर तनकीद की जा रही है और बड़े नाज़ेबा अल्फाज इस्तेमाल किए जा रहे हैं। सो हमारे हुकूमती ओहदेदार, इंतहाई ज़िम्मेदार सीटों पे बैठे लोग, जिनको इस ज़िम्मेदारी का एहसास होना चाहिए कि अगर वो अदारों के ऊपर या जजों के ऊपर वो तनकीद करेंगे तो उसके क्या असरात आते हैं, वो तक नहीं पीछे हटने को तैयार। मसलन पिछले दिनों जब मखसूस सीटों का फ़ैसला आया सुप्रीम कोर्ट से 8-5 के तनासब से, तो 19 जुलाई को अभी हालिया मरियम नवाज साहिबा जो कि वज़ीर आला पंजाब है, उन्होंने एक तकरीर की यहाँ पे। उन्होंने उस फ़ैसले को, अगर आपको नहीं पसंद फ़ैसला तो आप फ़ैसले पर तनकीद करें। उनके साथ अल्फाज थे कि हम आहनी हाथों से निपटेंगे। जब एक ज़िम्मेदार शख्स इस किस्म के अल्फाज इस्तेमाल करेगा तो लोगों को बढ़ावा मिलेगा। दूसरी बात यह है कि वो देखने की ज़रूरत थी कि ये पिछले चंद महीनों या हफ्तों के दौरान जजों के हवाले से सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग करने वाले कौन लोग हैं। आपको शायद याद हो, आपके शो में मैंने बहुत देर पहले ये अर्ज़ किया था कि लाहौर से तल्लक रखने वाले ज़्यादा लोग इसके ऊपर आपको नज़र आएंगे इस ट्रोलिंग करते हैं, और वो ट्रोलिंग का सिलसिला शुरू हुआ। अब जब लोगों को बढ़ावा मिलेगा तो लोग फिर तमाम हदूद क्रॉस करते हैं। इसी तरह TLP के लोगों ने जिस किस्म की जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के हवाले से उन्होंने फतवे और गुफ्तगू की उनके नायब अमीर ने, और वो तो तमाम हदें क्रॉस कर गए। अगर सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक फ़ैसला दिया जाता है तो सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान का सबसे हाईएस्ट फोरम है इंसाफ के हवाले से, वहाँ का फ़ैसला है। और आप जजेस को ये धमकियाँ देंगे कि आप उनके सर कलम करवा देंगे, आप उनके सर की कीमत मुकर्रर करें। आपको किसने इख्तियार दिया है? आप रियासत के अंदर अपनी एक अलग रियासत बनाने पर तुले हुए हैं कि उस रियासत के तहत आप फतवे जारी करें और जजों को उनकी ज़िंदगियों को ख़तरे में डाल रहे हैं आप। इसका मतलब है कि आपकी रियासत जो है वो इस वक्त इंतहाई कमज़ोर है कि जो उनको नहीं पकड़ पा रही। लेकिन मैं समझता हूँ कि आज जो इक़दाम किया गया वो काबिल तहसीन है कि फ़ौरी तौर पर उस बंदे को ना सिर्फ मुकदमा दर्ज किया गया बल्कि गिरफ़्तार किया गया
اور اب سوشل میڈیا کے اوپر جو لوگ جنہوں نے کمپین شروع کی تھی ججوں کے خلاف، ان کو بھی پچھلے دنوں نوٹس آنے شروع ہوئے تھے. اب یہ دیکھنا ہے کہ کیا یہ موجودہ حکومت، کیونکہ ایف آئی اے ان کا متحد ادارہ ہے، کیا اپنے ہی ویل وشر یا اپنے ہی سو کارڈ جو ترجمان سوشل میڈیا کے اوپر بیٹھ کر جو ججز کی ان کی فیملیز کو تھریٹ کر رہے ہیں، ٹرولنگ کر رہے ہیں، کیا یہ ان کے خلاف کارروائی کریں گے؟ اس کے اوپر کوئی تفریق نہیں ہونی چاہیے، چاہے کوئی حکومت کا پیارا ہے چاہے کوئی اپوزیشن کا پیارا ہے. جو ہمارے اداروں یا ہماری شخصیات کے حوالے سے وہ اس قسم کے الفاظ استعمال کرے یا کوئی ایسی مہم جوئی کی کوشش کرے، اس کے اوپر قانون کو اپنا راستہ بنانا چاہیے اور بلا تفریق ان لوگوں کو ٹریٹ کرنا چاہیے. لیکن اگر آج ان لوگوں کو چھوڑ دیا گیا، اگر آج ان کے خلاف کوئی تادیبی کارروائی اس طرح نہ کی گئی حتمی، یا ٹی ایل پی کے خلاف تو مقدمہ درج ہو گیا، اس کا بندہ تو گرفتار ہو گیا، اب آگے دیکھنا ہے کہ کیا یہ بھی ایک مفاہمت کی نظر ہو جائے گا یا اس کے اوپر سزا بھی دی جائے گی. اسی طرح سوشل میڈیا کے جو ٹرولرز ہیں، جو انفلوئنسرز ہیں، ان کے حوالے سے ایف آئی اے کیا آگے کرتی ہے؟ کیا ان کے خلاف مقدمات درج کیے جاتے ہیں، ان کو کیفر کردار تک پہنچایا جاتا ہے یا درمیان میں چھوڑ دیا جاتا ہے؟ نوشاد صاحب، پروپیگنڈا کی اگر بات کی جائے، اس سے پہلے ججز نے سپریم جوڈیشل کونسل کو خط لکھا، پھر اس کے بعد ابھی حالیہ جو ایک جا کے باہر خطاب کیا جسٹس عطا من اللہ صاحب نے، انہوں نے کہا کہ ہماری فیملیز کو بیچ میں لے کے آ جاتے ہیں اور پروپیگنڈا پھر یہی نہیں رکتا، پھر ہمارا پرسنل ڈیٹا بھی جو ہے وہ شیئر کر دیا جاتا ہے. آج اسی سے ملتی جلتی ایک اور چیز ہو جاتی ہے جس میں دیکھا کہ ٹی ایل پی کے جو ہیں نائب امیر انہیں گرفتار بھی کیا جاتا ہے. وہ جس طرح سے ریاست کے خلاف ایک بیانیہ اپنا رہے ہیں، چیف جسٹس آف پاکستان کے خلاف فتویٰ دے رہے ہیں، نو ڈاؤٹ ان کے فالوورز بہت زیادہ ہوں گے جنہیں وہ ہیڈ کر رہے ہیں. اس وقت جس طرح سے ابھی اعظم صاحب نے ہائی لائٹ کیا ہے کہ اگر ریاست نے اس چیز کو کس طرح سے ڈیل کرنا ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایک طرف ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اس ٹرولنگ کے سلسلے کو بھی ختم کرنا ہے، اس پروپیگنڈا کو بھی ختم کرنا ہے، تو کیا یہاں پر جو ریاست ہے وہ واقعی میں قانون سب کے لیے برابر ہو جائے گا یا کسی اچھے آدمی کو چھوڑ دیا جائے گا اور کسی غریب آدمی کو سزا ہو سکتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے فائزہ، کسی کے فالوورز بہت زیادہ ہوں یا کسی کے پاس بہت پاپولیرٹی ہو یا کوئی شخص جو ہے وہ سیلیبریٹی ہو، یہ ساری خصوصیات جو ہیں اس کو قانون سے ماورا نہیں بنا سکتی. بالکل ٹھیک. اب کوئی شخص یہ کہے کہ چونکہ میرے پیچھے بہت سارے لوگ ہیں اس لیے میرے لیے کوئی قانون نہیں ہے، تو یہ میرے حساب سے یہ کسی صورت بھی برداشت نہیں کیا جا سکتا. ایسا ملک جس میں ایک آئین موجود ہو، اس کے تحت قوانین بنائے گئے ہوں، وہاں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی. ہم آئین کے پابند ہیں اور قوانین کو ماننے کے پابند ہیں. اب رہی جو دوسری بات ہے، دیکھیے پرابلم کیا ہو رہی ہے. پرابلم یہ ہو رہی ہے، آپ نے اپنے انٹرو میں ایک لفظ بولا تھا، عدم برداشت. عدم برداشت وہاں ہوتی ہے جہاں دلیل ختم ہو جاتی ہے. چونکہ آپ کے پاس دلائل نہیں ہوتے، آپ پھر ایسے جیسے کہہ لیں بھونڈے ہتھ کنڈے استعمال کرتے ہیں صرف اپنے آپ کو سیٹسفائی کرنے کے لیے یا اپنے فالوورز کو سیٹسفائی کرنے کے لیے، چاہے وہ ٹرولنگ کے میننگ میں ہو، چاہے وہ اس طرح کے اکسانے کے یا اشتعال انگیزی کا معاملہ ہو. اس کا مقصد صرف اور صرف جو ہے وہ اپنے جو آپ کے فالوورز ہیں، جو آپ کے چاہے سوشل میڈیا پہ ہیں، چاہے آپ کی کوئی جماعت ہے اور آپ کے کوئی چاہنے والے ہیں، آپ صرف ان کو نا سیٹسفائی کر رہے ہیں. جی بالکل. ان کو اطمینان دلا رہے ہیں. اور یہی وہ ایک مسئلہ ہے، یہی وہ بیان بازی ہے جو اب ہمارے گلوں کا توق بننا شروع ہو گئی ہے کہ اب یہ معاملہ بڑھتے بڑھتے جو ہے نا وہ اس حد تک آ گیا. آپ کو یاد ہوگا کہ احسن اقبال صاحب پر بھی ایک حملہ ہوا تھا جس پر ان کو گولی لگی تھی. اسی طرح کے پرتشدد معاملات ہم نے ادروائز بھی دیکھے ہیں. یہ نہیں ہے صرف کہ کوئی ایک لیڈر کا معاملہ ہے، یہ ہم نے گلی محلوں میں بھی دیکھے ہیں، یہ ہم نے شہروں میں بھی دیکھے ہیں کہ اگر فرض کیجئے کہ میں اگر کسی جماعت کے پوائنٹ آف ویو سے اگری نہیں کرتا تو میں اس ایک بات کو لے کر تو اس حد تک بڑھ جاؤں کہ میں جو ہے وہ کسی کے اوپر حملہ ور ہوں یا میں کسی کو جو ہے نا حملہ کرنے کی مختلف طریقے ہیں نا. آپ کا اگر دعوت سوشل میڈیا پہ چل رہا ہے، آپ سوشل میڈیا پہ چلا رہے ہیں. آپ اگر فزیکلی کر سکتے تو آپ فزیکلی کر. یہ سارا کچھ جو ہے نا یہ عدم برداشت کا ایریا. جس طرح ہم نے وہ دیکھا تھا، وہ دو بھائی لڑ پڑے آپس میں، دو مختلف جماعتوں کے، اور وہ ایک دوسرے کو قتل کرنے کا معاملہ آ گیا. پھر ہم نے کچھ اس طرح کے ایونٹس بھی دیکھے جس میں کافی سارے لوگ انوالو ہو گئے، ایک دوسرے پہ حملہ ور ہو گئے. بات یہ ہے یہ طریقہ کار نہیں ہوتا. لٹریٹ سوسائٹیز جو ہوتی ہیں جہاں پر آپ کے اندر جہالت کم ہوتی ہے اور آپ پڑھے لکھے ہوتے ہیں، وہاں آپ دلیل سے جواب دیتے ہیں. فرض کر لیجئے کہ قاضی صاحب نے جو بھی فیصلہ کسی مقدمے کے بارے میں کیا، میں اس کی تفصیلات میں نہیں جانا چاہتا کیونکہ وہ ایک سینسٹیو معاملہ ہے. یہ بات درست ہے، لیکن کہیں پر یہ بھی نہیں کہا جا سکتا کہ اس کی بنیاد پر کہ کوئی فیصلہ دیا ہے، آپ کو اس فیصلے سے انکار ہے، آپ کو وہ فیصلہ پسند نہیں ہے،
آپ اس فیصلے کے متعلق کوئی تنقید کرتے ہیں وہ سارا کچھ اپنی جگہ ہے، لیکن آپ کے پاس جو اس کا گیون طریقہ آپ کو دیا گیا آئین اور قانون میں، آپ اس کے مطابق چل سکتے ہیں. بالکل آپ ججز کے اوپر انگلی مت اٹھایا کریں. یہ ہم بار بار یہ بات کرتے ہیں. ابھی چودھری صاحب نے آپ کو حوالہ دیا، آپ نے بھی جسٹس اطہر من اللہ کی بات کی ہے. یہ وہی اطہر من اللہ تھے جو نون لیگ کو ریلیف دیا کرتے تھے. جی انہوں نے خود بھی میرا خیال شاید یہ کہیں مینشن کیا میاں نواز شریف کو باہر جانے کے لیے انہوں نے اجازت دی. جی بالکل، انہوں نے کہا کہ اختلافی نوٹ شیئر کر دیا. عدالتیں جو ہوتی ہیں نا، میری فیملی کا ڈیٹا شیئر ہو گیا. عدلیہ لاسٹ ریمیڈی ہوتی ہے اگینسٹ اوپریشن، اگینسٹ گورنمنٹ ڈیسیژنز، اگینسٹ ایوری کرائم. تو کیا ہوتا ہے، وہ انہوں نے ریمیڈی دینی ہے، وہ ریمیڈیل ایریا ہے. اگر وہاں سے بھی آپ کو ریمیڈی نہ ملے تو پھر معاملے میں بہت زیادہ جو آپ کے معاشرے کے اندر انتشار بڑھتا ہے، چیزیں خراب ہوتی ہیں. سو وہ بہتر جانتے ہیں. اور جو منصف ہے جب وہ انصاف کر دیتا ہے، اپنی جو اس کے سامنے گیون ایویڈنسز ہیں یا اس کے سامنے جو کیس لڑا گیا ہے، مقدمہ لڑا گیا، ہو سکتا ہے وہ غلط ہو یا صحیح ہو، لیکن جو کیس لڑا گیا اس کی بنیاد پر وہ فیصلہ کر دیتا ہے. جب وہ فیصلہ کر دیتا ہے، آپ اس فیصلے کو مانتے ہیں نہیں مانتے ہیں، آپ اس پہ تنقید کا حق رکھتے ہیں، لیکن منصف کے اوپر تنقید کا کوئی تک نہیں بنتا کسی صورت بھی. وہ کوئی جماعت اے کرے، جماعت بی کرے یا جماعت سی کرے، وہ غلط ہے. اور کچھ آ کے آپ جو ہے وہ اس حد تک بڑھ جائیں. یہ بڑھنے والا معاملہ بھی غور طلب ہے. اس معاملے میں غور کیا جانا چاہیے کہ کیوں آپ معاشرے کے اندر اس پوزیشن پر آ چکے ہیں کہ آپ خود سے کھڑے ہو کر جو ہے وہ لوگوں کے سروں کی قیمت جو ہے نا وہ رکھنا شروع کر دیتے ہیں. یہ مزاج کنٹرول کرنا پڑے گا، کیونکہ اگر یہ معاملہ کہیں اور سے شروع ہو گیا، کسی اور طرف سے یہ معاملہ شروع ہو گیا اور لوگوں نے یہ کام کرنا شروع کر دیا، تو اس سے معاملات بہت زیادہ کنٹرول سے باہر ہو سکتے ہیں. اعظم صاحب، جس بیہیویئر کی ہم بات کر رہے ہیں، ہم نے دیکھا تھا کہ جب من پسند فیصلے آتے تھے وہ کسی بھی جماعت سے ریلیٹڈ ہو، پاکستان تحریک انصاف سے ہوں تو پاکستان مسلم لیگ نون اعتراض کیا کرتی تھی، جیسے آپ نے خود مینشن کر دیا. ابھی سی ایم صاحبہ نے بھی اعتراض کیا. لیکن جب وہ فیصلے آتے تھے مسلم لیگ نون کی فیور میں تو پاکستان تحریک انصاف نے بہت زیادہ اس چیز کے اوپر شور ڈالا. اب جس بیہیویئر کی ہم بات کر رہے ہیں، اعلیٰ عدلیہ اس حوالے سے اپنے تحفظات کا آلریڈی اظہار بھی کر چکی ہے، دھمکی آمیز خط بھی مل چکے ہوئے ہیں، پولیٹیکل انڈکشن کو وہ ہائی لائٹ کر رہے ہیں. تو ان تمام تر چیزوں کی روک تھام جو ہے وہ ریاست کس طرح سے کرے گی؟ دیکھیں، ریاست کے پاس قوانین موجود ہیں. جب قوانین امپلیمنٹ کیے جائیں، رول آف لا ہوگا، تو پھر تو کوئی ایسا شخص نہیں ہے جو ریاست سے زیادہ بھاری ہو، جو ریاست پہ حاوی ہو. کوئی نہیں ہو سکتا. ریاست سب سے طاقتور ہوتی ہے، بالکل. اور ریاست کے پاس یہ طاقت ہوتی ہے کہ وہ اس قسم کے لوگوں سے نمٹ سکتی ہے. لیکن ہم مسلط کا شکار ہو جاتے ہیں. ہمیں بہت ساری چیزوں میں ہم وہاں پہ نظریہ ضرورت کے مطابق چیزوں کو چلاتے ہیں. ٹھیک ہے. جو سیاسی جماعتیں اقتدار میں آتی ہیں، جب اپوزیشن میں ہوتی ہیں اس وقت ان کا بیانیہ کچھ اور ہوتا ہے. اقتدار میں آتی ہیں، بیانیہ کچھ اور ہوتا ہے. جب ان کے اپنے لوگ اقتدار کے دوران وہی کچھ کرتے ہیں جو اپوزیشن کرتی تھی، تو وہاں پہ وہ اس کو ڈیفینڈ کر رہے ہوتے ہیں. جب وہ اپوزیشن میں ہوتے ہیں تو اس پہ تنقید کر رہے ہیں. یہ چیزیں بدلنے کی ضرورت ہے. اور جو اس وقت انان اختیار جن کے پاس ہے، جو اس وقت حکومت میں بیٹھے ہیں، جب ان کو ذمہ داری ملی ہے، لوگوں نے مینڈیٹ دیا ہے، تو مینڈیٹ اس چیز کا ہے کہ رول آف لا لے کے آئیں ملک کے اندر، انصاف لے کے آئیں ملک کے اندر، تفریق ختم کریں، برابری کی سطح پہ ہو. اگر فائزہ نے ایک جرم کیا اور وہی جرم میں نے کیا ہے اور دونوں کو برابر قانون کے مطابق انصاف کیا جائے گا، تو پھر لوگوں کے اندر اعتماد بحال ہوگا. جب آپ فائزہ کو تو سزا دے دیں گے اور مجھے اس لیے چھوڑ دیں گے کہ میں ان کا سپورٹر تھا اس حکومت کا اور میں سزا کا مستحق نہیں ہوں، تو پھر لوگوں کے اندر عدم اعتماد بڑھتا ہے. یہ عدم اعتماد ختم کریں، رول آف لا لے کے آئیں، آپ دیکھیں آپ کی سوسائٹی ساری ٹھیک ہو جائے گی. ٹھیک ہوگا. نوشاد صاحب، ہم نے ابھی بات کی کہ ریاست کے پاس قانون موجود ہے، لیکن انفارچونیٹلی جب کبھی بھی قانون حرکت میں آتا ہے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جہاں قانون کا استعمال ہونا چاہیے وہاں ہمیں قانون کا استعمال نظر نہیں آتا ہے. اور اگر گرفتاریوں کی بات کی جاتی ہے تو پھر جب گرفتاریاں کرتی جاتی ہیں، خواہ وہ کسی بھی پولیٹیکل پارٹی سے ہی کیوں نہ ہو، اس کے بعد بھی ایک اور نئی ٹرولنگ شروع ہو جاتی ہے کہ یہ بندہ کس لیے گرفتار ہوا، کس بیس پہ گرفتار ہوا. آپ ان چیزوں سے اچھی طریقے سے واقف بھی ہوں گے. مسئلہ ہم نے یہ کر دیا نا کہ ہم نے ہر چیز کو سیاست کے پیرہن میں لپیٹ لیا ہے. اب چودھری صاحب جن لوگوں کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، جن کو ایف آئی اے کے نوٹسز ہوئے ہیں، دیکھیے بات یہ ہے کہ کوئی شخص کچھ بھی کرتا ہو، کسی بھی شعبہ زندگی سے تعلق رکھتا ہو، وہ قانون سے بالاتر نہیں ہے. اب قانون اس کے اوپر اپنی عملداری دکھائے گا. اگر فرض کیجئے کہ اس کو کوئی جو ہے وہ فرض کیجئے کوئی سیاسی جماعت کھڑی ہو جائے کہ جی یہ جو ہے ہماری کوئی وہ وکٹمائزیشن ہو رہی ہے،
کوئی اس کی طرف ہو تو وہ اس کو سیاسی مقدمات بنانے کی کوشش کی جاتی ہے نا, اور کی اس لیے جاتی ہے تاکہ وہ ذرا اس کی طرف لینینٹ ہینڈ ہو جائے. اب مثال کے طور پہ ابھی کل کی بات ہے, کل کی سوشل میڈیا پہ خبر بہت وائرل ہوئی ہے, ایک خاتون جو ہے وہ ہزاروں لاکھوں اکاؤنٹس جو ہیں وہ چلا رہی ہے. میرا مقصد کوئی نیم لینا نہیں ہے نا اس کا, میرا مقصد یہ ہے کہ آپ دیکھیں آپ کے لیے یہ بڑی, میرے لیے تو بڑی ایک وہ ہوئی تھی کہ ہاؤ از اٹ پاسبل, ہیومنلی کس طرح پاسبل ہے کہ لاکھوں اکاؤنٹ چلانا, ہزاروں کا. اب یہ اس کے سافٹ ویئرز ہیں, اس کے بوٹس بنے ہوئے ہیں, اس کے کرالرز ہیں. سو یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ سائنٹیفک بنیادوں پر ان چیزوں کی وہ بےخنی کرنے کی ضرورت پڑے گی. یہ اتنا آسان نہیں ہے, اسی لیے شاید ڈیجیٹل دہشت گردی کی بھی بات کی جا رہی ہے. وہ جس طرح سے بھی جس شیپ میں بھی سامنے آ رہی ہے اس کو کنٹرول کرنا لازمی ہے. اب فرض کر لیتے ہیں کہ اگر اس خاتون کو, کہ اگر فرض کیجئے حکومت مخالف ہے تو اس خاتون کو سزا دے دی جائے, لیکن چونکہ کوئی حکومت کے ساتھ وہ اس کی ایفیلیشن ہے یا کوئی اس کی فیور کرتا ہے, آپ اس کو سزا نہیں دیں گے تو چوہدری صاحب کی بات ٹھیک ہے کہ آپ کریں گے کیا؟ آپ بیسیکلی قانون کے اوپر سے لوگوں کا اعتماد اٹھائیں گے. اور وہ جو نظریہ ضرورت جس کی بات ہو رہی ہے, یا یہ جو مصلحت کی جو بات ہو رہی ہے, مصلحت نہیں ہوتی, غیر قانونی کام کے آگے کوئی مصلحت نہیں ہوتی. جب ایک بندے نے قانون توڑ دیا, نو میٹر واٹ, قانون کی عملداری یہی ہے کہ جس نے قانون توڑ دیا ہے اس کو قانون کے, ہاں قانون اپنا کیس لڑے, اپنا مقدمہ لڑے, لڑ کے آئے, اپنے آپ کو کلیئر کرا سکتا ہے, کرا لے, نہیں کرا سکتا تو نہ کرا. یہ وہ جگہ ہے, یہ وہ لائن ہے جو ایکچولی ہماری سیاسی جماعتوں کو بھی ڈرا کرنے کی ضرورت ہے, ہماری مذہبی جماعتوں کو بھی ڈرا کرنے کی ضرورت ہے, ہمارے ہر شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے لوگوں کو اس بات کی وہ جسے کہتے ہیں سمجھ بوجھ پیدا کرنے کی ضرورت ہے کہ اگر آپ کے ارد گرد کا رہنے والا یا آپ کے ایسوسیٹڈ یا آپ سے کے تعلق کی وجہ سے آپ اس کی فیور نہیں کر سکتے. لیکن یہاں پر جو مرکزی پلر ہے وہ تو ریاست ہے, جب وہ قانون کا جرم کر رہا ہے تو وہ کر سکتے. ریاست کی بات جہاں تک یہ چوہدری صاحب بالکل درست کہہ رہے ہیں. ہمیں یاد ہے بسنت کی بات ہوتی تھی کہ جی پتنگ بازی پہ پابندی لگ سکتی, کہاں جی پولیس والے سیڑھیاں لے کے چڑھیں گے, کیسے بند کریں. جس دن یہ طے ہو گیا, ریاست نے طے کیا تھا کہ پتنگ بازی پہ پابندی ہوگی, اس دن کے بعد سے پتنگ بازی پر پابندی ہے پاکستان میں, وہ جرم ہے, اور وہ اس طرح سے پتنگ بازی اب نہیں ہو سکتی. کہنا چاہتے ہیں کہ ریاست چاہے جب ریاست فیصلہ کر لیتی ہے تو پھر وہ قانون کی عملداری بھی یقینی بنا لیتی ہے, بلکہ وہ قوانین بھی استعمال کر لیتی ہے, وہ طریقہ کار بھی استعمال کر لیتی ہے جو عام نظر میں ہمیں نہ نظر آتے ہیں نہ وہ ایگزسٹ کرتے ہیں, جو پچھلے 2 سال میں استعمال کیے گئے. مطلب وہ کہہ رہے ہیں کہ جو پچھلے 2 سال میں قوانین استعمال ہوئے ہیں وہ پہلے کبھی ہوئے ہی نہیں ہیں. وہ ہے نا پھر وہی بات ہے لائکنگ ڈس لائکنگ والا مسئلہ نا, مصلحت نظریہ ضرورت, پھر آپ جدھر چاہیں وہ بات کر لیں. بات یہ پرنسپل بات. اچھا مجھے اتنا بتا دیں کہ ابھی جو جس اگر فرض کر لیں یہ 2 سال کی جو بات کر رہے تھے, فرض کریں 2 سال میں یہ ایک بات کر لوں, 2 سال کی جو بات کر رہے تھے, اگر فرض کریں وہاں بھی ایسا ہو رہا ہے تو اپنے مقدمہ لڑیں, لڑ کے اس میں اپنے آپ کو کلیئر کریں, پھر اس کے مقابلے میں آپ جو کرنا چاہتے ہیں وہ کریں. لیکن اس وجہ سے کہ کسی کے ساتھ اس کا کوئی تعلق ہے یا اس کو سیاسی مقدمات بنایا جا رہا ہے یا اس کو کوئی فیور دی جا رہی ہے, یہ نہیں ہونا چاہیے. اب آپ بتائیں کیا. ٹھیک ہے, میں کہتی تھی آپ پہلے آپ سے پوچھ لیتی ہوں اعظم صاحب, مجھے یہ بتا دیجیے بریک پہ جانے سے پہلے کہ ابھی ہم جس شخصیت کے بارے میں بات کر رہے ہیں کہ یہ اپنی جماعت کے نائب ہیں, امیر ہیں, تو ان کے خلاف ریاست نے جو آج وربل باتیں کی ہیں وہ پریکٹیکلی ایکشن آگے ہو جائیں گے؟ فائزہ دیکھیں, یہ اس پہ تو قانونی کارروائی ہو گئی ہے, لیکن جو اصل موضوع ہے آپ اس کی طرف کیوں نہیں آ رہی؟ آپ نے دیکھا الیکشن کمیشن کے خلاف ایک ریفرنس آ چکا ہے. جی بالکل بالکل, اور میں آپ کو کب سے کہہ رہا تھا الیکشن کمیشن کی باری آئے گی. جی بالکل, اس جب سے انتخابات ہوئے میں تب سے آپ کو کہہ رہا تھا. ایگزیکٹلی, آئی نو اٹس, میں نے اس کو انٹرو میں ہائی لائٹ بھی کیا تھا, لیکن سے بریک کے بعد کنٹینیو کریں گے. سر میں آپ سے بھی 1 لائن جاننا چاہوں گی جس میں ہم بات کر رہے ہیں کہ جیسے ہم کہتے ہیں کہ ریاست میں قانون سب کے لیے برابر ہوتا ہے, تو یہاں پر بھی قانون کی جو عمل درآمد کیا جا رہا ہے, جو فیصلے آئیں گے واقعی میں پھر برابری کی سطح پہ آئیں گے یا کچھ نہ بات چھوڑ دیا جائے گا؟ قانون نے اپنے معاملات جو ہیں وہ عملداری اس کی شروع ہو چکی ہے. ٹھیک ہے, ایک بندہ گرفتار ہو جاتا ہے, اب جب وہ گرفتار ہوتا ہے اس پر ایک الزام ہے اور اس کے خلاف ایک مقدمہ بنا ہے. اب عدالتوں کے آگے اس نے وہ جا کر پروف کرنا ہے, ریاست نے بھی, اور اس نے اپنا ڈیفنس کرنا ہے. اب وہاں پہ فیصلہ ہوگا کہ کس نے کیا غلط کیا, کتنا غلط کیا, اس کی کیا سزا بنتی ہے, نہیں بنتی ہے, وہ بری ہوگا, یہ سارا کچھ اب عدلیہ ہے. اب عدالتیں جو ہیں اس کا فیصلہ کریں گی. آپ ریاست نے اپنا کام کر دیا, اس پر مقدمہ بنایا, بنا کے اس کو جیل میں بھیج دیا, اس کے بعد عدلیہ نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ ان کے خلاف کیا کارروائی ہونی چاہیے اور کیا سزا ملنی چاہیے. یہاں پہ وقت تو چلتا ہے, مختصر سی بریک ہے, بریک کے بعد واپس آئیں گے, کچھ بات کریں گے پاکستان تحریک انصاف کیا ہوئے اور جماعت اسلامی کے دھرنے کے حوالے سے.
जी वेलकम बैक नाज़रीन। अब कुछ बात करते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल से रजू कर लिया है और दूसरी तरफ पर जमात इस्लामी का जो धरना है वो चौथे रोज़ में शामिल हो चुका हुआ है। उनके मुतालिबात हैं कि एक आम आदमी को रिलीफ मिलना चाहिए, बिजली की कीमतों में कमी होनी चाहिए, मगर इसी के साथ साथ हमारे जो वफाकी वज़ीर तवानाई हैं उनका ये कहना है कि जी हमारे IPPs के साथ जो मुआहदे तय हो चुके हुए हैं उसमें किसी भी सूरत में कमी वाक़ई नहीं हो सकती है। जिस तरह की कीमतें अब बता दी गई हैं उनका इतलाक़ हो चुका है, अब आपको बिल अदा करने पड़ेंगे, इन फैसलों से वापस नहीं पीछे जाया जा सकता। आज़म चौधरी साहब, अगर हम बात करते हैं तमाम सूरत हाल के हवाले से, तो उससे पहले जो इलेक्शन कमीशन के हवाले से आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की तरफ गई है, तो इस हवाले से आप क्या कहेंगे? एंड सेकेंडली जो IPPs के मुआहदे हैं वो कह रहे हैं वो तो उसी तरह से कंटिन्यू रहेंगे क्योंकि हम नहीं उसको ख़त्म कर सकते हैं और आपको बिजली की कीमत उतनी ही अदा करनी पड़ेगी। फ़ायज़ा, हमारे इंतखाबात के हवाले से आज तक जितना बहरान है वो उसका ज़िम्मेदार इलेक्शन कमीशन। जी, ये मैं नहीं कह रहा, ये सुप्रीम कोर्ट कह रही है। सुप्रीम कोर्ट के 11 जजेस कह रहे हैं, 13 में से उन्होंने ज़िम्मेदार करार दिया और उसमें चाहे PTI का बल्ला वापस लेने का फ़ैसला था उसकी भी गलत तशरीह का वो ज़िम्मेदार उसको करार दिया गया। अब देखें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल जो कि अपोजिशन लीडर भी हैं उमर अयूब, इन पार्टी की जानिब से भी और उमर अयूब की जानिब से भी एक दरख्वास्त फाइल की गई है जुडिशल कमीशन में कि इलेक्शन कमीशन के चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा, जी बिल्कुल, चारों सूबों के सूबाई कमिश्नर बाबर हसन भरवाना पंजाब से, सिंध से निसार अहमद दुरानी, बलोचिस्तान से शाह अहमद जतोई और KP से जस्टिस रिटायर्ड इकरामुल्ला खान साहब, इन लोगों को ज़िम्मेदार करार दिया गया है बेज़ाब्तगियों का, इलेक्शन के अंदर जो कुछ हुआ। और उन्होंने इसमें तमाम तर इलेक्शन से पहले और इलेक्शन के बाद जो बहरान है उसमें तरतीब वाइज ये 29 सफ़ात पर मुश्तमिल ये दरख्वास्त है। जी बिल्कुल, और वो भिजवाई है क्योंकि जो जिस तरह सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं इसी तरह उनको उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई का इख्तियार जो वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के पास है। ये सुप्रीम जुडिशल काउंसिल इस पर पहले तहकीक करेगी, क्या ये एप्लीकेशन इस काबिल है जी, क्या वो कानूनी और आइनी तौर पर उसको सुना जा सकता है, उसके बाद इसको काबिल समात अगर करार दिया गया तो फिर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल इसको समात पे जाएगी। अभी इसका फ़ैसला होना है। लेकिन मैं बहुत देर से ये कह रहा था कि सुप्रीम को उस वक्त तो सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला भी नहीं आया था जब मैं कहता था कि इलेक्शन कमीशन को अल्टीमेटली इन चीज़ों की जवाब देना पड़ेगा क्योंकि आप कौम का मैंडेट इधर उधर नहीं कर सकते, ये आपके पास इख्तियार नहीं है। आपके पास सिर्फ एक इख्तियार है, इंतखाबात करवाना। आप ये इसके अंदर कोई ना इंजीनियरिंग में अपना रोल इस्तेमाल कर सकते हैं, ना किसी का मैंडेट इधर से उधर कर सकते हैं, और जब ये करेंगे तो आपको जवाबदेही में जाना पड़ेगा और वो काम शुरू हो चुका है। अच्छा, दूसरी बात, ये जमात इस्लामी का जो धरना चल रहा है, आप देखें जमात इस्लामी के तकाजे क्या हैं, आम आदमी के जो मसाइल हैं, महंगी बिजली, टैक्सेस की भरमार, इसके अलावा जो इस वक्त बेरोज़गारी और दीगर हमें मसाइल का सामना है और खुसूसन जो तनख्वाहदार तबका है उसके ऊपर टैक्सेस है। जमात इस्लामी का सबसे पहला फोकस है IPPs के ऊपर, और उन्होंने सिर्फ जमात इस्लामी ने नहीं, वो तो प्रोटेस्ट में गए हैं ना, इससे पहले गौहर एजाज साहब थे, MQM थी और भी बाकी मुख्तलिफ तबका फ़िक्र के लोग, उन्होंने मुतालबा ये कर रहे हैं कि जितने मुआहदे हैं वो सामने लेके आ जाएं, कौम के सामने आए, कौम को पता चले कि मुआहदे कैसे किए गए, किन बुनियादों पर किए गए, और उन मुआहदों की वजह से आज पूरी कौम अगर मुश्किल में है तो उसका ज़िम्मेदार कौन है। एक तो ये तकाजा है, दूसरा ये है कि इन मुआहदों को रिव्यू किया जाए, जहाँ जहाँ गुंजाइश मौजूद है उन मुआहदों को कैंसिल किया जाए और बिजली के रेट को नीचे लेके आया जाए। अब हुकूमत एक जानब कहती है कि हम मुज़ाकरात करने के लिए तैयार है और उन्होंने किए भी जमात इस्लामी से मुज़ाकरात, दूसरी जानब हुकूमत का ये मौक़िफ़ आ रहा है कि इन मुआहदों के ऊपर कुछ नहीं किया जा सकता। तो इससे तो मसाइल हल नहीं होंगे जब तक आप उन मुआहदों के रिव्यू में नहीं जाएंगे। आप उतनी देर तक आप बिजली के रेट्स को आप कम नहीं कर सकते, आप यूनिट प्राइस नीचे नहीं लेके आ सकते, और अगर आपने बिजली के रेट कम नहीं किए तो आपकी जो आप उम्मीद लगा के हम बैठे हैं कि हमारी इंडस्ट्री चलेगी, हमारी एग्रीकल्चर बेहतर होगी, हमारी इकोनॉमी बेहतर होगी, तो फिर वो उम्मीद जो है वो उम्मीद ही रह जाएगी, वो पूरी तो नहीं होगी। अब अगर जमात इस्लामी सड़कों पे, और आज मैं देख रहा था हाफिज नईम साहब जो जमात इस्लामी के अमीर हैं, उन्होंने तो ये कहा कि ये धरना यहाँ पे अब मुश्किल है जितनी देर तक ये नहीं आप करते सारी रिव्यू, और उन्होंने कहा कि हम चारों सूबों के अंदर गवर्नर हाउस के बाहर वहाँ पे भी प्रोटेस्ट करेंगे, और अगर आपने इसमें ताख़ीर की तो हम अपने तमाम ख़वातीन जो जमात इस्लामी उनको बुला रहे हैं, हम D चौक तक जा रहे हैं।
اچھا اب صرف یہ نہیں ہے ایک پروٹیسٹ، اس کے علاوہ آپ کو یاد ہے کے پی اور بلوچستان وہاں پہ بھی پروٹیسٹ چل رہے ہیں. جی بالکل. اب جو بلوچستان والا پروٹیسٹ ہے گوادر کے اندر، اس میں بہت زیادہ آپ کو بد نظمی یا بد مزگی وہ دیکھنے میں، وہاں پہ ایک سیکیورٹی اہلکار بھی شہید ہوا ہے ان مظاہرین کے تشدد سے یا ان کے. اب آپ کی ریاست ان کو کہہ رہی ہے کہ آئیں بیٹھیں ہمارے ساتھ مذاکرات کریں. اگر یہ کچھ کرنا تھا تو آپ پہلے مذاکرات کرتے. آپ نے نوبت کیوں یہاں تک آنے دی کہ یہاں تک مار دھاڑ تک کیوں نوبت آئی؟ آج جماعت اسلامی اگر کہہ رہی ہے ہمارے ساتھ بیٹھ کے مذاکرات اگر مسئلہ حل کریں، تو آپ اس وقت ڈبل بیانیہ کے ساتھ چل رہے ہیں. اگر آپ سنسیئر ہیں تو آپ ان کے ساتھ بیٹھ کے اس چیز کو حل کریں. اگر نہیں حل کرنا چاہتے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ یہاں پہ بھی چاہتے ہیں لا اینڈ آرڈر کی صورتحال پیدا ہو اور قانون کا جو دائرہ ہے اس سے باہر نکلیں لوگ. تو میرا خیال ہے کہ اس پہ حکومت کو بڑا سنجیدگی سے سوچنے کی اور عمل کرنے کی ضرورت ہے. نوشاد صاحب، سپریم جوڈیشل کونسل میں جا رہی ہے پاکستان تحریک انصاف، اور اسی کے ساتھ ساتھ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی جو ایڈ ہاک ججز آئے ہیں ہم ان کے خلاف بھی جا رہے ہیں. تو ریاست میں چیزیں کیسے ٹھیک ہوں گی جب آپ اسے ٹھیک کرنے کی طرف ہی نہیں بڑھ رہے؟ ہم تو یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ سیاسی عدم استحکام ختم ہونا چاہیے تاکہ معیشت ٹھیک ہو سکے، ملکی معاملات آگے بڑھ سکیں. لیکن یہاں پہ پھر دوبارہ سے وہی بات کی جا رہی ہے. بانی تحریک انصاف کہہ رہے ہیں کہ نیوٹرل ہو جائیں اور سیاست سے دور ہو جائیں، ہمیں موقع پھر دوبارہ سے دیا جائے، ری الیکشن کروائے جائیں. دوسری طرف جو جماعت اسلامی کا دھرنا ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہمارے ساتھ آپ بے شک مذاکرات کے فیز میں آ چکے ہوئے ہیں لیکن بجلی کی قیمتیں کم کر دیں. لیکن حکومت آج کہہ رہی ہے کہ بجلی کی قیمتیں کم نہیں ہو سکتی کیونکہ ہمارے معاہدے آئی پی پیز کے ساتھ یہی ہوئے ہیں. دیکھیے، جہاں تک سپریم جوڈیشل کونسل کا معاملہ ہے، یقیناً پاکستان تحریک انصاف کا یہ حق ہے کہ وہ سپریم جوڈیشل کونسل میں جائے اور یہ استدعا کرے کہ جی انہیں کوئی الیکشن کمیشن، چیف الیکشن کمشنر یا اس کے ممبران سے کوئی پرابلم ہے ان کی، لیکن یہ اسے وہاں ثابت کرنا ہے. پہلی بات یہ. دوسری بات یہ کہ دیکھیے، جب پاکستان تحریک انصاف سے جو انتخابی نشان واپس لیا گیا تھا تو میرا بھی خیال تھا کہ نہ لیا جاتا تو بہتر تھا، لیکن جب وہ لے لیا گیا تھا تو اس کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ چیف جو الیکشن کمیشن نے اس کی تعریف کی تھی، آئین اور قانون کے مطابق تو وہی تعریف تھی. اس وقت تک کی بات کر رہا ہوں، یہ میں آپ کو کلیریفائی اس لیے کر رہا ہوں. اس وقت اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہو سکتا ہے آپ میرے پہ یہ آرگیومنٹ کریں گے جی سپریم کورٹ نے تو اب یہ کہا. میں آپ اس وقت کی بات کر رہا ہوں. اس وقت تک تو آئین اور قانون کے مطابق یہی تشریح تھی کہ اگر وہ نہیں ہے تو اس کو انتخابی نشان نہیں ملے گا تو وہ آزاد ہوں گے. ٹھیک ہے. اس کے بعد دوسرا مسئلہ اس وقت پیدا ہوا جب پاکستان تحریک انصاف نے سنی اتحاد کونسل کو جوائن کر لیا، نہ پارلیمان میں اپنی پارٹی کلیم کی. بالکل ایسے ہی. یہ بھی پاکستان تحریک انصاف کا اپنا فرض تھا. ٹھیک ہے. اس کا ہنٹ بھی دیا گیا تھا اس ٹائم کے دوران، لیکن بدقسمتی سے انہوں نے نہیں کیا، نہ ہی اس تعریف کو کلیئر کرنے کے لیے انہوں نے سپریم کورٹ سے رجوع کیا. دوسرا مسئلہ. تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ قانون، آئین اور قانون کے مطابق جب آپ کی جو اقلیتی نشستیں ہیں یا خواتین کی مخصوص نشستوں کو خالی نہیں رکھا جا سکتا. الٹیمیٹلی اگر وہ ایک جماعت کو نہیں ملیں گی تو وہ باقیوں پہ ڈیوائیڈ ہو جائیں گے. آئین اور قانون یہی کہتا ہے. اب معاملہ یہ ہے، اب یہ جو نیا فیصلہ آیا سنی اتحاد کونسل کا، اس میں سپریم کورٹ کو یہ لگتا ہے کہ انہوں نے جو بھی کہا ہے اس کی ذمہ داری انہوں نے اگر الیکشن کمیشن پر عائد کی ہے، لیکن الیکشن کمیشن کے اوپر اس وقت جب اس نے یہ فیصلہ کیا تھا اس وقت یہ تشریح موجود نہیں تھی. اب سپریم کورٹ نے یہ تشریح کی ہے. اب اس بحاف پہ یہ کہنا کہ جی وہ جو کچھ بھی کرے گا یہ سپریم جوڈیشل کونسل میں آپ کو ثابت کرنا ہے، پلس جتنے بھی انتخابات سے متعلق جو بھی آرگیومنٹ پاکستان تحریک انصاف کر رہی ہے وہ سپریم جوڈیشل کونسل میں کرے گی اور اس کا فیصلہ جو بھی آئے گا وہ سامنے آ جائے گا. اب آ جاتے ہیں یہاں پر جو جماعت اسلامی کا دھرنا ہے، انہوں نے مطالبات کیے ہیں، بڑے اچھے مطالبات ہیں، مجھے بھی پسند ہیں، آپ کو بھی پسند ہے، سب کو پسند ہے. لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ اس وقت ہم جن حالات سے، معاشی حالات سے گزر رہے ہیں، وہاں پر یہ چیزیں شاید جو ہے نا یہ شاید ممکن نہیں ہو پائے گا. میرا نہیں خیال کہ ایسا ممکن ہے کہ آپ کہیں گے جی 50% ٹیکس کم کر دو. اچھا پھر کام ہی کرنا تو لگایا کیوں تھا؟ تو سبسڈیز کم ہو سکتی ہیں. جو 50% ٹیکس کم کرنا ہے وہ IMF کے معاملات ہیں، وہ ہمیں سب کو پتہ ہیں. اس کے اندر کوئی وہ یہ تو نہیں ہے کہ آپ کو کوئی جو ہے وہ شوقیہ ٹیکس عائد کر دیا گیا. ایک بات. دوسری بات یہ، آپ فرض کریں یہ کہہ لیتے ہیں کہ جناب IPP سے معاہدے جو ہیں وہ ان کو ریویو کر لیا جائے. بڑی دلچسپ بات بتاتا ہوں، جو گوہر اعجاز صاحب نے سپریم کورٹ میں پٹیشن دائر کی ہے وہ یہ نہیں ہے کہ ان جو معاہدے ہیں ان کو ختم کر دیا جائے یا ان کو وہ کیا. وہ کہتے ہیں کہ ان کا فرانزک آڈٹ کرایا جائے، جو میں نے پہلے دن بات کہی تھی کہ یہ فرانزک آڈٹ کرائے. اگر اس میں کوئی انوملی ملتی ہے تو پھر شاید یہ ممکن ہے، کیونکہ جب آپ ایگریمنٹ کرتے ہیں تو یہ انڈرسٹوڈ بات ہے کہ آپ اس طرح کے کسی ایڈونچر میں نہیں جا سکتے جیسے امریکوٹیک میں جا چکے پہلے
پہلے ہم یہ کر کے بھگت چکے ہیں. سو ہمیں اس معاملے پہ محتاط رہنا ہے, اور وہ صرف اس کے اوپر کہ میری خواہش ہے کہ آپ سارے ختم کر دیں. میری تو خواہش ہے کہ ان سے پچھلے پیسے بھی ریکور کرائیں, یہ خواہش ہے. لیکن خواہش جو ہے اس سے نہ ریاستیں چلتی ہیں نہ حکومتیں چلتی ہیں. حکومت اور ریاست کی کچھ ذمہ داریاں ہوتی ہیں, اور جب آپ یہ جو ایک بڑا فرق بھی ہم بات کرتے ہیں کہ جب آپ حکومت میں آتے ہیں تو آپ کچھ کہتے ہیں اپوزیشن میں, کیونکہ حکومت کے ساتھ آپ پہ کچھ ذمہ داریاں آ جاتی ہیں جس کو چلانا, جس کو جو آپ 25 کروڑ عوام کی جو ذمہ داری ہوتی ہے وہ آپ کو فلفل کرنی ہے. اس کو کرتے ہوئے آپ کو چیزوں کا دھیان رکھنا ہے. اب معاملہ یہ ہے کہ چوہدری صاحب تو ضرور کہہ رہے ہیں کہ وہ دھرنا, اب اچھی بات ہے دھرنا دینا چاہیے. میں دھرنا سیاست کے خلاف ہوں, ٹھیک ہے, لیکن چونکہ عوامی معاملہ ہے اس کے اوپر کچھ نہ کچھ تو ہونا چاہیے. یہ میری خواہش ضرور ہے. ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا, اس بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا. ابھی جو معاملہ ہے کہ حکومت نے تو اب ان کو جماعت اسلامی کو پھنسا لیا کہ جناب آئیں اپنے ٹیکنیکل جو آپ کے پاس معیشت دان ہیں, جو ٹیکنیکل ایکسپرٹ ہیں, ان کو لے کے آگے بیٹھ جائیں, ہمارے ساتھ بیٹھے, ہمیں بتائیں حل کیا ہے. اگر تو آپ حل تجویز کرتے ہیں تو ہم وہ مان لیتے ہیں. اگر کوئی حل موجود ہے تو اگر تو واقعتاً جماعت اسلامی کوئی حل دینے کی پوزیشن میں ہوئی تو پھر تو شاید یہ معاملات اس طرف لگ جائیں گے. ہاں, اگر فرض کیجئے یہ نہیں ہوتا اور مذاکرات میں ڈیڈ لاک آتا ہے تو پھر وہ الٹیمیٹلی یہ ڈیپینڈ کرے گا کہ یہ جو بھی آپ نے کس نیت سے کیا ہے, کیا جماعت اسلامی یہ سمجھتی ہے کہ ان کو جو آرگیومنٹ یا موقف حکومت کی طرف سے آیا ہے وہ درست ہے یا غلط ہے. پھر یہ معاملہ آگے طے ہوگا. کے پی کے کا مجھے نہیں پتا کون سا وہاں پہ اس وقت پروٹیسٹ ہو رہا ہے. بلوچستان والا جو پروٹیسٹ ہے یقیناً وہ بارہ چنار, وہاں پہ بڑی خوفناک 2 قبیلوں میں لڑائی بھی ہے, 30 سے زیادہ لوگ وہاں مارے جا چکے ہیں. اور طرح کا معاملہ. اب جو بلوچستان والا معاملہ ایک بات درست ہے, دیکھیں یہ تو انڈرسٹوڈ سی بات ہے. یہ جماعت اسلامی جب آئی تھی دھرنا دینے کے لیے تو وہاں بات چیت ہوئی, انہوں نے ڈی چوک نہیں گئے, وہ لیاقت باغ بیٹھ گئے. آپ نے چونکہ انگیج کیا تھا اس لیے آپ ایک کنیکشن میں, وہاں بلوچستان کے اندر بھی انگیج کیا جانا چاہیے تھا, وقت سے پہلے انگیج کیا جانا چاہیے. مختصر ہے تو میں آپ لوگوں سے چاہوں گی کہ آپ ذرا کوئک مجھے جواب دیجیے گا. سر اگر ہم بات کرتے ہیں ریاست کے حوالے سے تو انہوں نے کہا کہ جماعت اسلامی کے ساتھ کوئی ان کے پاس حکمت عملی ہوئی تو اسے پریکٹیکلی وہ کر سکتے ہیں, ورنہ ڈیڈ لاک ہو جائے گا. اگر ڈیڈ لاک ہو جاتا ہے تو سچویشن کیا رہے گی, کیونکہ وہ آلریڈی کہہ رہے ہیں کہ ہمارے شہر میں احتجاج کریں گے. اور دوسری طرف پر وہ جو ہماری ریاست کے ایک میک اوور کے اوپر اتنا پیسہ خرچ ہو رہا ہے, کیا اس کا روک تھام ضروری ہے یا ایک عام بندے کو ریلیف پہنچانا زیادہ ضروری ہے؟ ابھی تک حکومت کی جانب سے یہ جو الزامات لگتے ہیں جو بیوروکریسی کے اوپر یا پارلیمنٹیرینز کے اوپر یا اشرافیہ کے اوپر, جو مفت بجلی لیتے ہیں, مفت پیٹرول لیتے ہیں, مفت اسائشات جو ہے نا وہ انجوائے کر رہے ہیں, حکومت کی جانب سے کوئی کلیریفیکیشن نہیں آئی اس کے اوپر. پارلیمنٹیرینز کہہ رہے ہیں کہ ہم اپنی جیب سے بل دیتے ہیں, اور جو متعلقہ منسٹری ہے وہ اس کو اعتراف کرنے کو تیار نہیں ہے, نہ وہ پریس کانفرنس کر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں ہماری حد تک کی جا رہی ہے, پارلیمنٹیرینز کہتے ہیں, لیکن متعلقہ جو ڈپارٹمنٹ ہے وہ اس پہ کوئی جواب نہیں دے رہا. اب دوسری بات یہ ہے کہ جماعت اسلامی اگر وہاں پہ گئی ہے اسلام آباد میں تو وہ کچھ ہوم ورک کر کے گئے ہوں گے, کچھ سوچ سمجھ کے گئے ہوں گے. آپ کو یاد ہے کہ انہوں نے اپنا پروٹیسٹ 2 دفعہ ملتوی کرنے کے بعد تیسری دفعہ وہ 26 جولائی کو, اور اب پی ٹی آئی بھی اس میں شامل ہو رہی ہے. اچھا, عاشورہ سے پہلے بھی ان کا پلان تھا, ان کا پہلے بھی پلان تھا, لیکن وہ سوچ سمجھ کے گئے ہیں. اب اگر وہ خالی ہاتھ واپس آتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ ٹی ایل پی کی طرح کا دھرنا ہوگا, ٹھیک ہو گیا, ایک طے شدہ دھرنا ہوگا. اگر وہ وہاں پہ عوامی مفاد کے لیے کوئی فیصلہ کروانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو نہ صرف انہیں سیاسی فائدہ پہنچے گا بلکہ پاکستان کے تمام لوگوں کو اس کا فائدہ پہنچے گا کہ بجلی کے نرخ نیچے آ جائیں گے. ہاں, اس میں اندر جو نشاط صاحب ذکر کر رہے ہیں, جو اس کے اندر ٹیکنیکل قباحتیں ہیں, ان کو دور کرنا بھی کوئی آپ کی میری ذمہ داری نہیں ہے, وہ متعلقہ حکومت کی ریاست کی ذمہ داری ہے, کیونکہ ہمارے اوپر یہ والا عذاب مسلط بھی حکومتوں نے کیا ہوا ہے, اور حکومتوں کی ذمہ داری ہے اس عذاب سے ہمیں نجات بھی دلائیں. جی نشاط صاحب, آپ اسے کس طرح سے کنکلوڈ کرتے ہیں, کیونکہ ریاست آلریڈی کہہ رہی ہے کہ جی ہم نے IMF کا پروگرام ہے, ہم نے اس کو فالو کرنا ہے, لیکن یہاں پہ ریلیف بھی چاہیے. اس IMF کے پروگرام کے باوجود ریاست کا جو اپنا خرچہ ہے اس میں کمی نہیں ہوئی. دیکھیں وہ ابھی تو بیوروکریسی کی بھی تجویز آ رہی ہے کہ بیوروکریسی اگر کوئی مفت بل ہے. دیکھیں ایک تو نا ہمارے یہاں پہ بہت ساری چیزوں کی مسکنسیپشن ہے. میں ایک پیکج لیتا ہوں, میرے پیکج کا حصہ ہے کہ مجھے ادارے سے پیٹرول ملے گا, فرض کیجئے پیٹرول ملے گا, وہ میرے پیکج کا حصہ ہے, یعنی میں اس معاملے کو طے کر کے آ رہا ہوں. اب فرض کیجئے کوئی جا کے باہر مجھے کہے کہ جناب یہ تو مفت پیٹرول لیتا ہے, یہ اس طرح نہیں ہوتا, وہ ادارہ اس کے پیسے پے کر رہا ہے. اب معاملہ یہ ہے کہ یہ جو سرکاری افسر ہیں, سرکار اگر اس کو پے کرتی ہے یا نہیں کرتی ہے, یہ چیزیں تفصیلات سامنے آنی چاہیے, یہ اسمبلی میں بھی آنی چاہیے, پبلک کے سامنے, کیونکہ یہ ٹیکس پیئر کا پیسہ ہے, اس کے اندر شفافیت ہونی چاہیے. اکانومی کے لحاظ سے جس نہج پر
ہیں تو وہاں پہ کچھ حصے کی چیزوں کو روک دینا چاہیے. بالکل روکنا چاہیے. اصل معاملہ یہ ہے کہ حکومت کے جو اخراجات ہیں اس کے اندر کمی کرنا بہت ضروری ہے, وہاں سے آپ کو ریلیف مل سکتا ہے. یہ آئی پی پیز کی بات کر رہے ہیں, میں آپ کو ایک بڑی یہ آئی پی پیز تیل سے چلنے والے تو ہو رہے ہیں, تو جو گیس سے لگا کے دیے ہوئے تھے یونٹس جنہوں نے 2200 ارب روپیہ لے لیا ہے, اور وہ جو وہ گوہر صاحب تو کہتے ہیں نہیں وہ اتنا سستی بجلی دے رہے ہیں, وہ سستی دے رہے ہیں یا مہنگی دے رہے ہیں, بات یہ ہے کہ وہ بھی تو کم اس کے اوپر چل رہے ہیں یا کیپیسٹی پہ چل رہے ہیں, ان کا ڈیٹا بھی تو باہر آنا چاہیے کہ وہاں کیا ہوا. تو اوورال جو انرجی سیکٹر ہے اس کی ریفارمز کی ضرورت ہے. وہ جو بھی اس کے اندر, اگر اس کے اندر کوئی 1%, 2%, 100%, 10 گنا ریلیف بھی ملنا چاہیے, فوری طور پہ عوام کو ملنا چاہیے, کیونکہ عوام کے لیے وہ بہت بڑا عذاب بن چکا ہے. لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ صرف خواہشوں کے پیچھے بھاگ کے آپ سمجھیں کہ جناب وہ معاملہ طے ہو جائے گا, اس طرح نہیں ہوگا. یہ جو ریلیف ہے یہ آپ کو بہتر یہ ہے کہ حکومت اپنے اخراجات فوری طور پہ کٹ کرے اور اس کا ریلیف عوام کو دے. باقی تو چیزیں آہستہ آہستہ ہوتی رہیں گی, یہ تو بس سپریم کورٹ میں گئے چلا گیا, لٹکتا رہے, معاملات آگے چلتے رہے, پھر وہیں کا وہیں رہے گا. یہ بتا دیجیے کیا کوئی ایسا قانون موجود ہے کہ جس کے ذریعے ہم آئی پی پی کے قانون کو یا آئی پی کی جو ہمارے معاہدے ہیں ہم ان کو ریویو کر سکیں یا ان کی طرف دوبارہ سے جا سکیں یا ان کو دیکھ سکیں؟ نہیں, دیکھیے تو آئی پی پیز کی تفصیلات سامنے آئیں گی, کس آئی پی پی سے کیا ایگریمنٹ ہے, وہ کن بنیادوں پر کیا ہے, کیا اس کے ٹرمز اور ریفرنسز ہیں یا اس کی ایگریمنٹ ٹرمز کیا ہیں, وہ سامنے آئیں گی, پھر اس پہ بات کی جا سکتی ہے. ابھی تو یہ معاملات جو ان کے معاہدے کس بنیاد پر ہوئے ہوئے ہیں, ضروری نہیں کہ ایک کے ہوئے تو دوسرے کے بھی ویسے ہوں, تیسرے کے بھی ویسے ہوں, وہ کیا ہیں وہ جب تک آپ کے سامنے معاہدہ نہیں آئے گا آپ اس کے اوپر شاید میں تو کمنٹ کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہوں. ہاں اس کی تفصیلات کافی باہر آ چکی ہے کہ انہوں نے کیا لیا, کیا دیا, کتنی کیپیسٹی پہ چلتے رہے, کیوں دیا. سو جتنی معلومات آئی ہیں اسی پر اگر تھرڈ پارٹی سے جو گوہر صاحب نے کہا کہ ہم انٹرنیشنل فرم ہائر کرنے جا رہے ہیں تھرڈ پارٹی, اس کے لیے فورنزک کے لیے پیسے بھی ہم دیں گے, یعنی وہ کروائیں اس کا, وہ ٹھیک ہے, فورنزک آڈٹ کرائیں. اگر اس میں کوئی اناملی ہے تو جس نے گڑبڑ کی ہے, قانون توڑا ہے یا ایگریمنٹ توڑا ہے, اس کو سزا دے کے وہ اس کو معاملے کو ٹھیک کریں. لیکن اگر وہ نہیں ہے پھر آپ کے لیے شاید مشکل ہوگی, کیونکہ آپ کو جب آپ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں جائیں گے وہ اس کی پرواہ نہیں کرتے کہ میرے اور آپ پہ کیا لوڈ پڑ رہا ہے یا پاکستان کو کیا مشکلات ہیں. وہ کہیں گے آپ نے ایک ایگریمنٹ کیا ہے, ریاست نے ایگریمنٹ کیا ہوا ہے, ریاست کو اسے اون کرنا پڑے گا. چلیں دیکھتے ہیں ایک طرف دیگر سولوشن کی طرف ہمیں جانا چاہیے. جی, جماعت اسلامی نے بھی اپنا دھرنا دیا, ان کے مطالبات بھی ان کے ساتھ موجود ہیں, اور دوسری طرف پر حکومت ابھی دیکھنا ہے کہ درمیانہ راستہ کیا نکلتا ہے. یہاں لیتے ہیں بریک, اور بریک کے بعد مزید ایشوز کو پروگرام کا حصہ بناتے ہیں. جی ویلکم بیک ناظرین. اب کچھ بات کرتے ہیں مہنگائی کے حوالے سے. ایک طرف پہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے جو ہے شرح سود کے اندر 1% کمی کر دی ہے, تو یہاں پہ سوال یہ ہوتا ہے کہ کیا 1% کمی کر دینے سے ایک عام آدمی کو اس سے کیا ریلیف مل سکتا ہے, اس کے لیے کیا بہتری آ سکتی ہے. دوسری طرف پر فچ کی رپورٹ ہے جس کے مطابق پاکستان کی طویل مدتی غیر ملکی کرنسی کی جو ریٹنگ ہے اسے اپ گریڈ کر دیا گیا ہے, اور یہاں پر صرف یہی نہیں بلکہ پاکستان کی جو ریٹنگ ہے اسے CCC+ کر دیا گیا ہے. تو ان تمام تر چیزوں سے ایک عام بندے کو کس طرح سے ریلیف مل سکتا ہے یا اس کے لیے اس میں کیا خوشخبری شامل ہے؟ اعظم چودھری صاحب, آج شرح سود کے اندر 1% کمی, آپ کیا سمجھتے ہیں؟ ایک طرف پہ فچ کی رپورٹ ہے اور دوسری طرف پہ شرح سود میں جو کمی کی گئی ہے, اس سے ایک عام بندے کے لیے کیا بہتری آ رہی ہے؟ یہ تو اعداد و شمار کا ایسا گورکھ دھندا ہے جس کی آج تک ہمیں سمجھ نہیں آئی. کبھی حکومت کہے گی جی اتنے % جو ہے نا وہ آپ کی GDP گروتھ بڑھ گئی ہے, اتنے % آپ کی وہ مہنگائی کم ہو گئی ہے, جبکہ آپ کو مجھے جب بازار جاتے ہیں کوئی چیز لینے کے لیے تو ہمیں وہ ہر چیز پہلے سے زیادہ مہنگی ملتی ہے. اچھا, یہ صرف یہ نہیں ہے کہ گروسری کی میں بات کر رہا ہوں یا گھر کی استعمال کی چیزیں, حتیٰ کہ میں یوٹیلیٹی بلز کی بات کر رہا ہوں جو حکومت ہمیں پرووائڈ کر رہی ہوتی ہے, چاہے وہ بجلی ہے, گیس ہے, پانی ہے, ہر مہینے ہمیں وہ بھی بڑھ کے آتا ہے بل. اب یہ حکومت کے اعداد و شمار یہ حکومتیں جانیں اور ان کے اعداد و شمار جانیں, عام آدمی کو مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ کیسے ریلیف ملا ہے, کیونکہ مجھے ابھی تک مہنگائی کے اندر مجھے کمی کہیں نظر نہیں آئی. اگر میرے بجٹ کے اوپر تھوڑا سا فرق پڑا ہو تو میں آپ کو ضرور بتاؤں کہ جی ہاں جی میں نے آٹا سستا خرید لیا ہے, میں نے چاول سستے خرید لیے ہیں, میں نے دالیں اور سبزی سستی خریدی ہے, میں آپ کو ضرور بتاؤں اس شو میں بیٹھ کے. لیکن مجھے ہر چیز پہلے سے زیادہ مہنگی مل رہی ہے مارکیٹ کے اندر. مہنگائی میں کمی کا دعویٰ کن باتوں پہ کیا جا رہا ہے؟ یہ اعداد و شمار نہیں سمجھ آ رہا ہے مجھے. کہتے ہیں جی 38% سے 12 کچھ فیصد پہ لے آئے ہیں. بھئی اس کے ثمرات ہمارے تک بھی تو پہنچے نا, عام آدمی تک تو پہنچے نا. وہ کون سے ایسے اس کے ثمرات ہیں؟ یہ تو ایک جمہوریت کی طرح ہی ہے, ہمارے ملک میں جمہوریت بھی ایسے ہی ہے, اس کے ثمرات جب اشرافیہ تک آتے ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں, عام آدمی تک جمہوریت کے اثرات نہیں آتے.
इसी तरह इस महंगाई का जो इसके अदाद व शुमार है ना, उसके समरात शायद अशराफिया तक महदूद है, नीचे आम आदमी को उसका कोई फ़ायदा नहीं पहुंच रहा। अब देखें कि IMF के साथ हमारा स्टाफ लेवल मुआहदा हो चुका है और $7 अरब हमें वो मिलेंगे वहाँ से, अगर उनका एग्जेक्टिव बोर्ड जो है उसको अप्रूव कर देता है। अब $7 अरब पे हम खुश हो रहे हैं कि पता नहीं $7 अरब से हम क्या कर लेंगे। ये 37 महीने में हमें मिलने हैं और हमें अभी इस साल में $20 अरब हमने देना है IMF। हम तो हमारे तो मार्कअप नहीं इसमें से निकल रहा। दूसरी जानब हमारे जो दोस्त मालिक हैं, सऊदी अरब है, चाइना है, हम उनकी मिन्नतें कर रहे हैं कि भाई हम आपके जो पैसे हमारे पास पड़े हैं उनको प्लीज़ ज़रा पड़े रहने दें हमारे रिजर्व के अंदर। अब फिच की रिपोर्ट के ऊपर हम बगलें बजा रहे हैं कि फिच की रिपोर्ट आ गई जी, CCC+ आ गई। अब मैं आपको फिच की रिपोर्ट बताता हूँ। फिच बेसिकली एक रेटिंग कंपनी है जो आपकी इकोनॉमी, आपकी ट्रेड के हवाले से एक रेटिंग बनाती है और ये AAA से शुरू होती है। AAA, AA, सिंगल ए, BBB, BB, सिंगल बी, उसके बाद CCC, CC और सिंगल C। और जिस कैटेगरी में हम फॉल कर रहे हैं इस वक्त, ये इसमें है जुज़वी ख़तरा डिफ़ॉल्ट का। ये नहीं है कि आपका डिफ़ॉल्ट का ख़तरा ख़त्म हो गया, उसके अंदर लिखा हुआ है जुज़वी ख़तरा, पार्शल। ठीक है, अभी तक हम जो है ना वो इकॉनमी उस सतह पर नहीं पहुंचे कि हम बगले बजाना शुरू कर दें कि पता नहीं हमारे पास बारिश होने लगी है। भाई हम आहिस्ता आहिस्ता हम कम से कम माइनस से थोड़ा सा आगे जाना शुरू हुए हैं जी। ये एक चले अच्छी चीज़ है कि हम थोड़ा सा ऐसा, लेकिन आप उतनी देर तक आपकी सर्वाइवल नहीं हो सकती या उतनी देर तक आपकी इकॉनमी बेहतर नहीं हो सकती जब तक आप अपने वसाइल को एक्टिवेट नहीं करेंगे, जब तक आप अपनी प्रोडक्शन नहीं शुरू करेंगे, अपनी एक्सपोर्ट्स नहीं बढ़ाएंगे, अपनी एग्रीकल्चर को नहीं करेंगे स्ट्रेंथन, तब तक आप, जब तक आपके पास बाहर से पैसा नहीं आएगा, डॉलर नहीं आएगा, आप नहीं कह सकते कि आपकी इकॉनमी स्ट्रांग होगी और आप इस वक्त खड़े हो गए। अभी हम उस तरफ जा ही नहीं पा रहे। आपने कोई ऐसा इकदाम देखा है कि आपकी इंडस्ट्री जो बंद हो चुकी है वो चलनी शुरू हो गई हो? क्योंकि उसकी बुनियाद एनर्जी है। अगर आप इतनी ही महंगी एनर्जी रखेंगे, आप दुनिया के मुताबिक उसकी जो प्रोडक्शन कॉस्ट है उसको आप कर ही नहीं पा रहे, उसकी बराबरी नहीं कर पा रहे। दुनिया आपसे सस्ता सामान बना के पूरे इंटरनेशनल मार्केट में बेच रही है। आपकी एनर्जी कॉस्ट इतनी ज़्यादा आ रही है कि आप उसको मीट नहीं कर पा रहे, जिसकी वजह से आपके इंडस्ट्रियलिस्ट जो है वो इंडस्ट्री बंद कर रहे हैं, ना कि नई इंडस्ट्री। और हालांकि हम बाहर से लोगों को कह रहे हैं कि वो यहाँ की इंडस्ट्री, और हमें यहाँ पे कोशिश करने की ये ज़रूरत है, ना सिर्फ अपनी जो मौजूदा इंडस्ट्री है वो चले, बल्कि नई इंडस्ट्री के लिए भी लोगों को मोटिवेट किया जाए, वो नई इंडस्ट्री लगाएं, प्रोडक्शन हो, हम एक्सपोर्ट्स करें ताकि मुल्क की इकॉनमी जो है वो स्ट्रेंथन हो सके। नुशाद साहब, जिन चीज़ों पे बात की जा रही है, उन्होंने कहा कि जी ठीक है, ये बात चीज़ें फिगर्स में तो बहुत अच्छी लग रही हैं कि हमने पहले तो इस बात पे खुशी का इज़हार किया कि फाइनली हमें IMF से जो है वो एक किस्त मिल गई, कर्जा आ रहा है जो हमारा, इस पे हमने खुशी का इज़हार कर दिया। एग्जैक्टली। फिर दूसरी नहीं, इस पे तो सेलिब्रेशन था, हुकूमत ने मुबारकबाद दी ना कि फाइनली हमारा काम हो रहा है। ठीक है, वो एग्जीक्यूटिव जो बोर्ड है उसने उसको नथी किया है आपके एक्सटर्नल कर्जों से। मेरा अगर सवाल सुन ले, मैं आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ कि इस चीज़ के ऊपर जो हुकूमती लीगी रहनुमा थे उन्होंने इस चीज़ को कौम को बताया कि जी देखिए हमारा ये काम आगे प्रोसेस की तरफ बढ़ रहा है। एंड द सेकंड थिंग इज दैट हम फिश की बात कर रहे हैं कि जी फिश की रिपोर्ट सामने आ चुकी हुई है, शरह सूद में 1% की कमी। ये जो चीज़ें कमी की बताई जा रही हैं, इसका हमें नॉर्मल लाइफ में इम्पैक्ट क्यों नहीं नज़र आ रहा? देखिए, पहली बात ये है कि फिच पे मैं बाद में आता हूँ। मैं जॉय साहब की जो महंगाई वाली बात है ना, ये दुरुस्त है कि महंगाई का इम्पैक्ट जो है वो लोगों के ऊपर कुछ नहीं आ रहा। उसकी वजह है ये 38 से 12% पर ज़रूर आई है, लेकिन आप ये देखिए उसके साथ क्या हुआ। जब ये 38 से 12% पे आई तो साथ ही आपको यूटिलिटी बिल्स जो है वो कई गुना आपके बढ़ गए, टैक्स आपके ऊपर ज़्यादा लागू हो गया। नतीजा ये है कि मेरी जो पॉकेट है उसके अंदर कोई किसी किस्म की जो थोड़ी सी बहुत वो कहते हैं ना कि कोई मेरे पास वो रूम ही नहीं बन रहा कि मुझे लगे कि यार मैं पैसा किसी और चीज़ में भी इस्तेमाल कर सकता। नतीजा ये है कि मेरे लिए सब कुछ बोझ है, और वो बोझ भी ऐसा है जो अनबेयरेबल बोझ है। और ये तकरीबन आप 2% लीड को छोड़ के 98% के ये हालात हुए हैं इस दफ़ा। ये क्यों हुए हैं? ये उस डिफॉल्ट की वजह से हुए हैं जिस नहज को हम पहुंचे थे। और उस नहज को क्यों पहुंचे थे वो भी एक बड़ा मजेदार किस्सा है। चौधरी साहब कह रहे हैं इंडस्ट्री बंद पड़ी है, और यार जब इंडस्ट्री, जब हालात ठीक थे, जब आपकी ग्रोथ ठीक थी, तब भी इंडस्ट्री बंद कर रहे थे लोग। क्यों? क्योंकि उनको इजी मनी कमाने की आदत पड़ गई थी, उनको IPPs में पैसा लगा के मुफ्त के पैसे लेने की आदत पड़ गई, उनको रियल स्टेट में पैसा लगा के मुफ्त लेने की आदत पड़ गई, तो वो कंपटीशन में आने ही नहीं चाहते थे। यहाँ से पैसा निकाल के बाहर ले जाए, जो भी कर दे। मुसीबत ये है, हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये थी कि ये तो
ایک تو میں ابھی مہنگائی ون بائی ون سے بچا، مہنگائی کا معاملہ یہ ہے، مہنگائی آپ کو اس وقت کم فیل ہوگی جب آپ یا تو یہ نمبر جو ہے 4-5% تک آئے، ایک دوسرا یہ ہے کہ آپ کے یوٹیلیٹی بلز کا بوجھ آپ کے اوپر ذرا کم ہو، اور تیسرا یہ ہے کہ یہ جو پیٹرول کی پرائس ہے یہ ساری چیزیں جو ہیں آپ کی تھوڑی سی کنٹرول ہو، پھر آپ کو تھوڑا سا فیل ہوگا. اور پلس ملک میں اکانومی کا پہیہ جو جب چلتا ہے، یعنی منی کلٹیویٹ ہو کے ان سرکولیشن آ کے آپ کی طرف آتا ہے، ابھی تو جو آپ کے پاس آ رہا ہے آپ اس سے زیادہ ادھار پکڑ کے وہ خرچہ پورا کریں تو آپ کے لیے مشکل ہی مشکل ہے. اب سچویشن دوسری کیا ہے، مجھے یاد ہے فچ کی رپورٹ آئی جس کو میں نے کرٹیسائز بھی کیا تھا کہ اس کو غلط مینیپولیٹ کیا گیا تھا اور اس کو غلط انداز سے پیش کیا گیا تھا. فچ نے اتنی بری رپورٹ پہلے بھی نہیں دی تھی، لیکن یہ فچ کی رپورٹ جب آئی ہے، یہ فچ کے نمائندے پاکستان میں ان کی وزیر خزانہ نے ان کو بریفنگ دی، جس کے بعد انہیں یہ بتایا گیا کہ ہم کیا کر رہے ہیں، جس سے انہوں نے یہ اب اپنی ریٹنگ کو ایڈجسٹ کیا ہے اور وہ CCC+ پہ آئی ہے. دیکھیے یہ بات درست ہے چوائس صاحب کی کہ یہ جو رینکنگ ہے یا ریٹنگ ہے اس میں ڈیفالٹ کا خطرہ موجود ہے، لیکن اس ریٹنگ کو ملنے سے یہ فائدہ ہوتا ہے آپ کو کہ آپ کو جو ڈیفالٹ ڈکلیئر کرنے والی کیٹیگری سے آپ نکل چکے ہیں. سو جب آپ اس سے نکلتے ہیں تو اس کا امپیکٹ یہ آتا ہے کہ آپ کے ہاں جو بھی بزنس چل رہا ہے ان کا تھوڑا سا کاروباری جو لوگ ہیں جو میکرو اکنامکس جو انڈیکیٹرز ہوتے ہیں ان کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، اس کے بہاف پہ انویسٹمنٹس کر رہے ہوتے ہیں، ان کا تھوڑا سا اعتماد بحال ہوتا ہے. اور جو فورن کمپنیز ہیں وہ اس کی بہاف پر اپنی پلاننگ کرتے ہیں کہ اگلے 3-5 سال کے اندر انہوں نے یہاں اس ملک کے اندر کیا انویسٹمنٹ بڑھانی ہے، کم کرنی ہے، زیادہ اور لانی ہے، کچھ اور لوگوں کو کنسورشیم بنا کے انویسٹمنٹ کی طرف لانا، جو ہماری SIFC کوشش کر رہی ہے. 1% جو شرح سود والا معاملہ ہے، پچھلے دنوں نا مجھے یاد ہے کہ یہ کہا گیا تھا کہ پاکستان کے پاس 4-5% کی گنجائش بن چکی ہے، لیکن مجھے نہیں پتا کہ اسٹیٹ بینک کیوں بہت زیادہ کانشیس ہے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ یہ جو شرح سود میں جب کمی ہوتی ہے نا تو آپ کا گروتھ جب بڑھتی ہے، آپ کی انویسٹمنٹ آنی شروع ہوتی ہے، تو اس سے ایک پہلو انفلیشن بڑھنے کا بھی ہوتا ہے، یعنی مہنگائی میں بھی زیادہ ہوگی مہنگائی فوری طور پہ. تو وہ اس کو کنٹرول کرنے کے لیے شاید ابھی بہت زیادہ کیئرفل رویہ ہے اسٹیٹ بینک کا، جو کہ میرا خیال تھا کہ شاید 2% تو ہو جانی چاہیے تھی، جو ایکسپیکٹ بھی کیا جاتا. لیکن تاجر اور انڈسٹریلسٹ یا چیمبر کے لوگ جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کم از کم منیمم 2% کریں، لیکن 3-4% تک بھی آپ جا سکتے ہیں. بٹ سم ہاؤ اسٹیٹ بینک یہ سمجھتا ہے کہ وہ اس کے پاس اتنا کوشن نہیں ہے، ابھی انہوں نے 1% کیا. اب معاملہ یہ سارے کو اگر آپ دیکھیں جو ہمیں IMF کی قسط 7 ارب ڈالر کی، وہ ہم نے میکرو معاملات کو ڈیل کرنے کے لیے اور جو ہمارے پہ ایکسٹرنل ڈیٹس ہیں ان کی مینجمنٹ کے لیے استعمال کرنے ہیں. وہ اس کا ہمارے یہاں کوئی اس کا دوسرا امپیکٹ نہیں ہے ابھی، اور وہ بھی اس صورت میں کہ جب ہمیں یہ جو ہم نے جو لونز لیے ہوئے ہیں یہ جو ہے یہ ان کے اندر 3 سال یا 5 سال کی ان کو مؤخر کیا جائے گا ان کی انسٹالمنٹس کو، پھر ہم اس کو مینیج کر پائیں گے. اور آپ کی جو IMF کی ایگزیکٹو بورڈ ہے اس نے اس کے ساتھ نتھی کیا ہوا ہے کہ آپ وہ ایکسٹرنل جو ڈیٹ ہے اس کی مینجمنٹ کو کنٹرول کر کے لائیں گے، اپنے قرضے ریشیڈیول کریں گے، پھر ہم آپ اس کی اپروول دیں گے. اعظم صاحب، ابھی تک ہم نے جتنی بھی باتیں کی، چاہے وہ فیکٹس اینڈ فگرز کے حوالے سے ہو، ہم نے جتنا بھی ڈیٹا شیئر کیا، ایک عام بندے کو اس ڈیٹا سے کیا کنسرن ہے یا اس سے کیا پتہ چل رہا ہوگا کہ پوائنٹ اتنے % سے مہنگائی کم ہو رہی ہے یا اتنے % سے مجھے ریلیف مل رہا ہے؟ وہ تو یہی دیکھ رہا ہے نا کہ بجلی کا بل کتنا آ رہا ہے یا جو ضروریات زندگی کی جو اشیاء ہیں وہ کتنی مہنگی مل رہی ہے. تو یہاں پر کیا پالیسی ہونی چاہیے اس حوالے سے؟ جیسے وہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی IMF نے تو بھی آپ کو صرف باؤنڈ کیا ہے، آپ کو شرائط بتائی ہیں، تو ابھی تو وہ چیزیں بھی نہیں آئی، اور وہ جس پیسے کی آپ بات کر رہے ہیں وہ سرمایہ کاری میں ابھی تک پاکستان نہیں آئی. دیکھیں عام آدمی کی اس کی ضروریات مختلف ہیں. جو حکومتیں اعداد و شمار میں الجھاتی ہیں، آپ بجٹ دیکھیں، بجٹ کے علاوہ آپ دیکھیں، آپ کو ایسے اعداد و شمار میں الجھایا جاتا ہے جو عام آدمی کی سمجھ میں نہیں آتے. اب وہ عام آدمی کے لیے باقاعدہ وہ ایک مذاق بن گیا، وہ اس کو مذاق کے طور پر لیتا ہے کہ یہ حکومت کے اعداد و شمار ہے، نہ اس کو سمجھ آتی ہے نہ وہ سیریس لیتا ہے. لہٰذا حکومت کو عوام کو اس طرح بیوقوف بنانے کی بجائے سیدھی بات کرنی چاہیے کہ ہم آپ کی بجلی میں اتنے روپے کمی کر رہے ہیں، ہم آپ کے پیٹرول میں اتنے روپے کمی کر رہے ہیں، لیوی کم کر رہے ہیں یا ٹیکس کم کر رہے ہیں، یا آپ کے چاول ہیں، فار ایگزامپل میں مثال دے رہا ہوں، وہ 300 روپے کلو ہے، وہ اس کو ہم 250 کر رہے ہیں. آٹا اگر حکومت کی غلط پالیسی کی وجہ سے آج اتنا مہنگا ہو گیا ہے، اس کے اوپر ہم پالیسی بنا کے آٹا سستا کر رہے ہیں. بھئی عام آدمی کے یہ والے مسائل ہیں، اس کو اعداد و شمار کے گورکھ دھندے سے نہ کوئی غرض ہے تو نہ وہ اس میں پڑھنا چاہتا ہے. ٹھیک ہو گیا سر، اگر میں کنکلوڈ کرنا چاہیں تو آپ کسی سے کنکلوڈ کریں گے کیونکہ پھر مجھے کلوزنگ کی طرف بڑھنا ہے. جیسے وہ کہہ رہے ہیں کہ عام بندے کو فگر سے کوئی فرق نہیں پڑا. عام آدمی کو اس سے غرض نہیں ہے، لیکن عام آدمی کو یہ سمجھنا چاہیے
کہ اگر آپ کے حالات سری لنکا کی طرح نہیں ہوئے, اگر آپ جو ہے وہ یہاں پیٹرول 500 روپے لیٹر نہیں بک رہا, ڈالر جو ہے وہ 500 روپے سے بڑھ نہیں گیا, اور خدا نہ خواستہ آپ کے یہاں کوئی انارکی نہیں ہے, آپ جو ہے سم ہاؤ اس ڈیفالٹ کے اس خطرے سے, جو ڈیفالٹ کا کوئی ایک نقصان ہے نا, اس نقصان سے اگر آپ بچ گئے ہیں تو اللہ کرے گا یہ جو اب اس وقت جو انڈیکیٹرز, جو جتنے بھی انڈیکیٹرز ہیں اکنامک, وہ جب پازیٹیو ہوتے ہیں تو کہیں نہ کہیں بائی دا ٹائم وہ اسٹرینتھن ہو کے وہ ٹرکل ڈاؤن لازمی ہوتے ہیں. یہی انڈیکیٹرز ہیں جن کی وجہ سے آپ کو یہ پتا چلتا ہے کہ 5% مہنگائی ہوئی ہے, 6% ہوئی یا 38% ہوئی, تو 5% ہوگی تو وہ امپیکٹ نظر آنا شروع ہو جائے گا. اگر ابھی 12% پہ تو آپ کو نہیں, کیونکہ یوٹیلیٹی بل زیادہ ہیں, دوسری چیزیں زیادہ. سو یہ فگرز تو یہ اسی طرح ہی رہیں گے, یہ فگرز بہتر ہوں گے. اس میں جو خوش آئین بات ہے, جو اگر یہ ٹریک اسی طرح رہے, جو چیز آپ نے جو پورا ٹرن ڈاؤن کیا اس ڈیفالٹ کو, اس سے آپ ایک ٹریک پر آئیں, اور اگر آپ ٹریک پہ قائم رہیں گے تو یہ 1 سال بعد آپ یہ جو چوائس آپ جو ایکسپیکٹ کر رہے ہیں وہ بھی آہستہ آہستہ اس کی طرف آپ جانا شروع ہو جائیں گے. ایگزیکٹلی, اور ابھی تمام تر چیزوں کو ہونے میں ایک وقت بھی درکار ہوگا. پروگرام کا وقت یہیں پر ختم ہوا. چلتی میزن فائزہ بخاری کو, میرے معزز پینل کو اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد.